अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 12, सेकंड लास्ट एपिसोड। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बालों का जूड़ा बना रही थी जब मीर कमरे में दाखिल हुआ। तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं खाना खाने। वो उसके करीब आता बोला। परी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे देखा भी नहीं। मीर ने लंबा सांस खारिज किया। वो नाराज़ थी उससे और वो ये बात जानता भी था। परीशे, आई एम टॉकिंग टू यू। मीर ने उसे बताना ज़रूरी समझा। वो फिर भी कुछ ना बोली। कुछ कह रहा हूँ। वो ड्रेसिंग के पास उसके करीब जाके खड़ा होता बोला, मेरा मूड नहीं। परी ने बालों को ब्रश करते कहा, मेरा तो है मूड और हम चल रहे हैं। उसे बाजू से अपनी तरफ घुमाते मीर ने उसे आंखें दिखाईं। हम नहीं चल रहे। परी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था, अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाओ। परी ने तंज किया, बीवी के होते गर्लफ्रेंड के साथ जाता अच्छा लगूंगा। वो उसे तंग करने लगा। परी ने उसे घूरा। मतलब क्या चला जाएगा अगर वो उसे कह दे कि परीशे, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। लेकिन मीर शाह। परी ने दांत पीसते उसे देखा। खुद को कुछ भी कहने से बाज रखती वो मुड़ने लगी। मीर ने उसे दीवार से पिन किया। हम बाहर जा रहे हैं। उसके चेहरे पे आईलिड को अपनी उंगली से लपेटते वो हुक्मिया लहजे में बोला, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। वो बिना किसी खौफ के बोली थी। मीर मुस्कुराया। देखते हैं। वो अपना चेहरा उसके करीब तर ले आया। स्टॉप ब्रीथिंग, उसने परी को हुक्म दिया। परी का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सांस रोकने के बजाय तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। बगावत। स्टॉप ब्रीथिंग। मीर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के फिर से कहा। इस बार परी ने अपना सांस रोका था और वो मुस्कुराया। 30 सेकंड गुजरे तो परी का चेहरा सुर्ख हो गया। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। मीर ने नया हुक्म दिया, लेकिन सामने परीशे थी। उसने सांस नहीं लिया। आंखों में वाज़ेह चैलेंज था। 40 सेकंड। परी सांस लो। मीर ने उसे गुस्से से कहा। परी ने सांस नहीं लिया। डैम इट, सांस लो। उससे फासले पे होता वो चिल्लाया था। 50 सेकंड्स और परी ने अभी भी सांस नहीं लिया। आंखों से पानी और गर्दन की रगें तन गई थी और वो थी कि अभी भी सांस रोक के खड़ी थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ सांस लो। वो उससे फासले पर होता मिन्नत कर गया। परी ने लंबा सांस खारिज किया और इससे पहले कि वो गिरती, मीर ने आगे बढ़ के उसे साथ लगाया। वो उसके सीने पे सर टिका के लंबे लंबे सांस ली और मीर की जान निकल चुकी थी। अभी भी अगर वो सांस ना लेती। वो उसकी कमर से हिला रहा था। उसे बेड पे बिठा के उसने पानी पिलाया। इतनी ज़िद्दी क्यों हो? मीर ने बेबसी से पूछा। मीशा की बीवी का बनता भी है। वो उसको जता गई, उसकी बीवी थी, इतना तो चलता है। वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। वो तीनों उनके सामने सर झुकाए खड़े थे। मिसिस जाहिद दुरानी का गुस्सा सवा नेज़े पे था। एक से एक बढ़ के ड्रामा होता है इस घर में। मैं आपको बता रही हूँ जाहिद साहब, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। मिसिस जाहिद दुरानी जाके सोफे पे बैठ के सर पकड़ चुकी थी। आपकी बर्दाश्त को जवाब हो गया? ओह, बहुत अफसोस हुआ मॉम। हमदान ने अफसोस करना मुनासिब समझा था। मिसिस जाहिद दुरानी का हाथ जूते तक गया था। ऐना ने डैड की तरफ मुंह बना के देखा। वो उसे घूर रहे थे। डैड, कसम ले लें, वो आंटी गलत बयानी करके गई हैं। हमने सिर्फ उसके कुत्ते को टॉमी के साथ फाइट करने को कहा था। अब टॉमी उसको जान से ही मार दे, हमें क्या पता था। वो डैड के करीब होती उनको अपनी सफाई दे रही थी। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है साहब जी। रज़िया ने भी इस बार सर उठाया था। हमदान बस सर झुकाए खड़ा था। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और मोम के हाथ में जूता। भागो। हमदान ने जैसे ही सर उठा के देखा, मोम झुक के अपना जूता उतार के उसकी तरफ फेंकने वाली थी। जब उसने सर उठा के देखा और इससे पहले कि वो उस हमले में शहीद का मर्तबा पाता, वो चिल्लाता सोफे के पीछे कूद गया। ऐना और रज़िया भी सोफे के गिर चक्कर लगा के भाग रही थी। जूता तो अभी तक मोम के हाथ नहीं था। ना जाने वो किससे डर के भाग रहे थे। मिसेस जाहिद ने दोबारा पकड़ लिया। मतलब दुनिया इधर से उधर हो सकती है, उनकी औलाद नहीं सुधर सकती। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मतलब नाराज़गी, वो भी संजीदा वाली। हमदान और ऐना की नौटंकी को ब्रेक लगी। डैड भी जा चुके थे। तुम्हारे टॉमी की वजह से सब हुआ है। ऐना हमदान दुरानी पे चढ़ दौड़ी। अब वो तीनों सुकून से सोफे पे बैठे थे। मोम को मनाना पड़ेगा। हमदान ने उन दोनों को देख के कहा, तुम सॉरी करोगे।
ऐना ने फ़ौरन फतवा लगाया था। मैं क्यों? मैं नहीं करूँगा। उसने उठने से इनकार किया। क्यों? तुम हमेशा आयान अफंदी हो जिसे सॉरी जचेगा नहीं, उठो। वो उसके बाजू से उठाती बोली, ये कौन है? उसके साथ जाते हमदान ने मुंह बना के पूछा, साहब जी वो ना तेरे जैसा यार कहाँ का हीरो है। रज़िया ने अपने दुपट्टे के कोने को मुंह में डालते उसे ऐसे बताया जैसे वो नॉवेल का नहीं उसका हीरो हो। हमदान ने सर नफ़ी में हिलाया। वो जानता था ऐना और वो दोनों नित नए नॉवेल्स पढ़ती थीं। मोम, जानू, ओपन दी डोर। हमदान और वो दोनों उनके कमरे के बाहर खड़े दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन वो नहीं खोल रही थी। यार मोम, अगर आपने दरवाज़ा ना खोला तो? हमदान ने जुमला अधूरा छोड़ा। तो ऐना जो कि तब से सुकून से खड़ी थी उसे रहा न गया। मोम, मैंने पैनाडोल खा लेनी है, मैं बता रहा हूँ। वो धमकी भी अपने जैसी दे रहा था। जाओ खा लो। मोम की अंदर से गुस्से से भरी आवाज़ आई, मतलब बेइज्जती। हमदान ने ऐना को देखा। जी बेइज्जती, वो भी 2 टके की। ऐना ने कहा, साहब जी आप ना दरवाज़ा तोड़ दो, वो हीरो तोड़ता है ना फिल्मों में अपने एक कंधे से। रज़िया ने मशवरा दिया और सामने भी हमदान दुरानी जिसने खुद को हीरो ही समझ लिया था। उसने सांस लेके खुद का सीना चौड़ा किया। 2 कदम पीछे को जाके वो एकदम दरवाजे के साथ लगा। हाय ओए हाय मेरा बाजू। जोश झाग की तरह बैठा था क्योंकि दरवाजे ने हमदान के होश उड़ा दिए। साहब जी, इससे पहले रज़िया कुछ कहती, चुप। हमदान ने उसे घूरते चुप करवाया और फिर वो तीनों वहीं बैठ गए। मोम, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी और हम भी यहाँ धरना देंगे। पीटीआई के तारीखी धरने का रिकॉर्ड तोड़ना हो तो। अगली बात मुंह में ही रह गई क्योंकि उनके ढिठाईपन और साबित कदमी का असर था कि मोम बाहर आ चुकी थी। तीनों को सुकून का सांस आया। वो मुस्कुरा के उसे देखने लगी। चले अब? परी ने पूछा। अच्छी भली उसकी जान निकाल के वो कैसे खुश हो रही थी। मोहतरमा, आपका दिल करे तो चले। मीर ने खड़े होकर उस पर तंज किया। वो भी खड़ी हो गई। इतने प्यार से आप पहले कहते तो मर भी जाती। परी ने मीर को तंग करना चाहा। ठरक में बिल्कुल सिफर हो तुम, कोशिश भी मत करो। मीर ने नफ़ी में सर हिलाते उस पर तंज किया। अब परी ने उसे घूरा, लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया था। अब परी भी उसके पीछे भागी। वो दोनों आपस में बातें करते नीचे उतर रहे थे जब मीर ने ज़ैनी को देखा जो कि मेन दरवाजे पे खड़ी थी। उनको देखती वो अंदर की तरफ बढ़ी। मीर ने हैरत से उसे देखा और फिर अपनी दाएं जानिब खड़ी परी को। मिसेस शाह भी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गई थी। मीर ने परी को बताया था कि वो मिसेस शाह उसकी शादी ज़ैनी से करवाना चाहती थी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, ज़ैनी ने मीर को देख के कहा। मीर ने नासमझी से उसे देखा। वो उसे सही से जानता भी नहीं था। परी सीने पे हाथ बांधे सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। उसने अपने कुछ फासले पे खड़ी मिसेस शाह को देखा। वो तंजिया मुस्कुराई। परी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मीर, ज़ैनी उसे कुछ कहते उसके गले लगने लगी तो परी मीर के आगे आ गई। मुझसे बात करो। मीर को अपनी ओट में करते उसने ज़ैनी से कहा। मीर तो अजीब नज़रों से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। मैं तुम्हारे शोहर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ज़ैनी मिसेस शाह को देख के परी पे चिल्लाई। अच्छा? परी ने तंजिया पूछा। मीर की रगें तन गई थी इस बकवास पे। ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा है, इसने मुझे कहा था वो मुझसे शादी करेगा। ज़ैनी ने अपने मसनूई आंसू साफ करते कहा। ये रही रिपोर्ट्स। ज़ैनी ने कुछ पेपर्स हवा में उछाले। परी ने झुक के पेपर्स उठाए। मिसेस शाह और ज़ैनी एक दूसरे को देख के मुस्कुराईं। परी ने पेपर्स उठा के मीर को देखा। अब मीर ने परी को नहीं देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी, वो नहीं देख पाएगा। बुरा हूँ, इतना भी नहीं हूँ, अपनी हदूद जानता हूँ। पेपर्स देखते मीर का जुमला परी के कानों में गूंजा। ज़ैनी परी को देखती तंजिया मुस्कुराई। जानती थी अभी कुछ देर बाद शाहविला में थप्पड़ की गूंज पैदा होगी जो कि परी से मीर शाह के मारेगी। आखिर को एक मशरकी लड़की थी, कैसे एक बटा हुआ शख्स कबूल कर सकती थी। परी ने वो पेपर्स लाउंज में एक तरफ रखी डस्टबिन में फेंक दिए। मीर ने हैरत से उसे देखा जो पुरसुकून थी। मिसेस शाह और ज़ैनी जो तमाशे का इंतज़ार कर रही थीं, उनकी मुस्कुराहट सिमटी। चले? परी ने मुस्कुरा के मीर के करीब आते उसके बाजू में अपना बाजू डाला। वशा भी अभी ऊपर से नीचे आई थी। परी वो झू। इससे पहले कि मीर अपनी सफाई में कुछ कहता, परी ने उसके होंठों पे उंगली रखी। श्श। उसे चुप करवा के वो उसके करीब हुई। आई ट्रस्ट यू। सिर्फ 3 लफ्ज़ और वो मीर शाह को मोतबर कर गई थी। मीर ने उसकी आंखों में अपना अक्स देखा। वो मुस्कुराई। वो मीर शाह की समझ से बाहर थी। कमरे में उसका गुरूर पाश पाश कर देने वाली दूसरों के सामने उसे 7वें आसमान पर पहुंचा देती थी।
کمرے میں وہ اسے جھکنا سکھا رہی تھی، لیکن باہر والوں کے سامنے وہ میر کو جھکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر وہ دونوں زینی کے قریب سے گزر کے آگے جانے لگے تو پری رکی۔ آپ چلے، میں آتی ہوں۔ اپنا بازو میر کے بازو سے نکال کے اس نے پیار سے کہا۔ میر سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ آپ تو بلاک بسٹر فلم کا سوچ کے آئی ہوں گی اور یہاں آپ کی فلم فلاپ؟ وہ مسکراتی زینی کو سنا رہی تھی۔ پری نے مڑ کے مسز شاہ کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ 12 تالی ہیں اور میں 13 تالی۔ آپ سے کہا تھا پریش احسن اپنا حق نہیں چھوڑتی۔ میر میرا ہے۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھ کے انہیں جتایا۔ بھابی، آئس کریم کھانے جا رہی ہوں آپ کے دیور کے ساتھ، آپ کے لیے پیک کروا لاؤں گی، اس نے پیچھے کھڑی وشا کو اونچی آواز میں بتایا۔ وشا نے مسکراتے سر ہلا دیا۔ وہ زینی کے قریب سے گزرنے لگی تو مڑی۔ یار، آئندہ اگر ایسا کوئی سین شوٹ کرنا ہو تو پلیز پہلے انفارم کر دینا۔ وہ کیا ہے، اگر چائے ساتھ ہو تو فلم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ وہ طنز کرتی چلی گئی۔ زینی نے مسز شاہ کو مڑ کے غصے سے دیکھا۔ وہ ابھی بھی پری کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ زینی بھی تن فن کرتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ یہ پریشے تو مسز شاہ کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ کار کے قریب کار سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند کے کھڑا تھا۔ آئی ٹرسٹ یو، ان 3 لفظوں کی گونج میر شاہ کو کئی بار سنائی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ بھروسہ تو اس پہ عالیہ شاہ بھی کرتا تھا، لیکن وہ جتاتا نہیں تھا، اظہار نہیں کرتا تھا۔ اور پریشے، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے اچھا بنا رہی تھی اور وہ بن رہا تھا۔ وہ اسے محبت سکھا رہی تھی اور وہ سیکھ رہا تھا۔ اندر سے آتی پری اس کے قریب آئی۔ وہ مڑ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگا جب وہ بولی، میرے لیے کار کا دروازہ کھولا؟ حکمیہ انداز۔ میر نے مڑ کے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی پری کو دیکھا اور ایک ابرو اٹکایا۔ وہ میر شاہ کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا عزلی لاپرواہی سے بولا۔ میر، اس نے منہ بنایا۔ میر نے دانت پیستے اسے دیکھا اور اس کی طرف آتے وہ کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم، دانت پیستے میر نے اس پہ کمنٹ کیا۔ بیوی کس کی ہوں؟ وہ تنزیہ پوچھ رہی تھی۔ میر نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ دور کھڑی زینی کی آنکھیں ابل پڑی یہ دیکھ کے کہ میر شاہ اپنی بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ میر شاہ تھا، وہی جس کی تنتنے کی دھوم تھی، جو خود پرست تھا۔ میر کار کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور پری کی نظر کچھ دور کھڑی زینی پہ پڑی۔ زینی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پریشے نے اسے دیکھ کے مسکراتے دور سے ہی آنکھ پھینکی۔ زینی نے ہاتھ کی مٹھیاں بنائی۔ میر کار لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں رہ گئی تھی۔ وہ انہیں مارک سے کار چلا رہا تھا اور پری باہر دیکھتی کل شام کے بارے میں سوچنے لگی۔ وشا بھی اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے مسز شاہ اور زینی کی ساری بات سن لی تھی اور انہوں نے ہی پری کو میر پہ بھروسہ سکھایا۔ پری نے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ جانتی ہو پری، ایک لڑکی سب بانٹ سکتی، سب کچھ، صرف شوہر نہیں بانٹ سکتی، لیکن پھر بھی اللہ نے شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت دی۔ پتہ ہے کیوں؟ وشا بھی اس کے سامنے لان میں کرسی پہ بیٹھ کے اس کا ہاتھ دباتے پوچھ رہی تھی۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ عورت کا صبر اور اپنے گھر کے لیے سب قربان کر دینے کا جذبہ اور پھر شوہر کی خوشی اور سب سے بڑھ کے بھروسہ کہ اگر وہ 3 اور بھی لے آئے تو آپ کو آپ کا مقام دے گا۔ میں جانتی ہوں یہ بات کہنا بہت آسان ہے۔ میں نہیں جانتی میر کی ماضی میں کتنی لڑکیوں سے دوستی رہ چکی ہے، لیکن اس کا حال تم ہو اور کوشش کرنا اس کا مستقبل بھی صرف تم رہو۔ پری نے آنکھیں کھول کے میر کو دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ سکون تھا کہ وہ اس کا تھا اور وہ اسے اپنا ہی رہنے دے گی۔ وہ پرفیکٹ نہیں تھا تو کیا ہوا، وہ اسے پرفیکٹ بنا لے گی۔ وہ اس کے قابل نہیں ہوا تو کیا ہوا، وہ اسے اپنے قابل بنا لے گی۔ وہ تو اس کے لیے اللہ کا منتخب کردہ بندہ تھا اور اسے دل سے قبول بھی۔ وہ آفس سے آیا تھا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ بیڈ پہ رکھے بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ عالیار کی آنکھیں باہر کو آنے لگی۔ اس سے کیا ہوا، وہ کیوں پیکنگ کر رہی تھی؟ فرش، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ بیٹھا۔ میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کے۔ اس نے لفظ آپ پہ عالیار کے سینے پہ انگلی رکھتے اسے پیچھے کو کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ سے اس کا سوٹ لے کے بیڈ پہ پھینک کے اس نے وشا کو دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف گھمایا۔ کیا ہوا؟ نرم لہجہ وہ پگھل گئی تھی فوراً۔ آپ نے میری کال پک نہیں کی۔ اس نے آنکھوں میں شکوہ لیے عالیار کو اس کی ہی شکایت لگائی۔ عالیار نے موبائل دیکھا ہی نہیں، وہ میں میٹنگ میں تھا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے عالیار خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چھوڑیں،
اس نے خود کو اس کے حصار سے نکالا۔ عالیہ نے غور کیا تھا جب سے وہ کنسیو کر رہی تھی چڑچڑی ہو رہی تھی اور اسے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں سے وہ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ سوری یار، اس نے پھر سے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ وشا نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ سوری۔ وہ سامنے کھڑا دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے معصوم سا بنا کھڑا تھا۔ وشا کو ہنسی آئی تھی۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے، وشا نے منہ بنا کے فرمائش کی۔ عالیہ نے لمبا سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ نہیں، میں اداس ہو جاؤں گا۔ وہ الماری کی طرف بڑھتا اپنا ڈریس نکال رہا تھا۔ ولی کی منگنی کے فنکشن پہ بھی تو جانا ہی ہے، 2 دن پہلے ہی جاؤں گی میں۔ وشا اٹھ کے بیڈ شیٹ صحیح کرنے لگی۔ ہاں ہو گئی؟ عالیہ نے واش روم کے دروازے کے پاس جا کے مڑ کے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنا گبرو جوان میرا بھائی ہے، ہاں تو مست تھی۔ وشا نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھ کے اسے گھورتے دوسری بات پہ آنکھیں بند کر کے سکون سے کہا۔ عالیہ نے ابرو چکاتے اسے دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتی تھی۔ میں تو صرف پوچھ رہا تھا ویسے۔ وہ واش روم جاتے بولا۔ آپ کی کل اپوائنٹمنٹ ہے نا؟ واش روم سے آ کے ڈریسنگ کے سامنے بال بناتے وہ وشا سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وشا نے اس کو دیکھتے کہا۔ میں آفس سے آ جاؤں گا، ساتھ چلیں گے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا بولا۔ کیوں؟ وہ جلدی سے بولی۔ عالیار نے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے عالیار، پریشا کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی شرٹ کا سب سے اوپر والا بٹن بند کرتے وہ بولی۔ ہاں میری ذمہ داری ہے وشا، میں لے جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے عالیار نے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے، وشا نے لب چباتے کہا تو عالیار کا کہکا گونجا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے اتنا شرماتی تھی۔ اب ہنس رہے ہیں؟ اس کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مارتے وشا نے منہ بناتے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ وشا نے اس سے ہاتھ چھڑایا۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ گیا، مسکراتے اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ عالیار نے کہا تو وہ اس کا دھیان بٹا چکی تھی۔ اس نے کار گیراج میں کھڑی کی۔ پری کار سے اتری، وہ نہیں اترا۔ کیا ہوا؟ پری نے جھک کے کھڑکی سے پوچھا۔ چھوٹا سا کام ہے، آتا ہوں۔ میر نے دوبارہ گیئر لگایا۔ پری نے ابرو چکاتے اسے دیکھا۔ جلدی آ جاؤں گا، اس نے تسلی دی۔ اوکے۔ وہ اس کی بات مانتے اندر کی طرف بڑھ گئی اور میر شاہ آکاش حویلا سے نکال گیا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ملازمہ آئی۔ میم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ جو اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم جانے لگی تھی حیرت سے مڑی۔ اس وقت کون آ گیا؟ کون ہے؟ اس نے سرسری سے پوچھا۔ میم، کوئی میر شاہ ہے، ملازمہ بتا کے جا چکی تھی اور وہ کھڑی کانپ گئی۔ میر شاہ؟ وہ یہاں اس وقت کیا کرنے آیا تھا؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کے لاؤنج تک آئی جہاں وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس کے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذہنی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ارے آؤ نا، رک کیوں گئی؟ وہ اسے دیکھ کے کھڑا ہوا، مسکراہٹ شیطانی اور آنکھوں میں چمک۔ وہ میر شاہ کو دیکھ کے وہیں رک گئی۔ میں تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے آیا تھا، تم نے تو نہیں بتایا ہوگا نا؟ وہ مسکرا کے اسے کہہ رہا تھا جبکہ زینی کے ڈیڈ ناسمجھی سے کبھی اسے اور کبھی زینی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے روتے میر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے جان، وہ اس کے قریب آیا۔ پلیز ڈیڈ کو کچھ مت بتانا، وہ دل کے مریض ہیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی۔ اور میں دماغ کا مریض ہوں؟ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے کہا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ تم شاہ ولا جا کے میر شاہ کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ گی اور میر شاہ تمہیں بخش دے گا۔ ڈارلنگ، اچھا صرف میں اپنی بیوی کے معاملے میں ہوں، وہ اس سے کہتا مڑا۔ نہیں پلیز۔ وہ اس کے آگے آئی۔ میر نے اسے نظر انداز کیا۔ ارے سسر صاحب، آپ کی بیٹی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیوں زینی؟ وہ ان کو کہتا پھر سے زینی کی طرف مڑا۔ زینی نے اسے نہیں دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا تھا جن کے کندھے ایک دم سے جھکے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے زینی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ روتے روتے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ ارے تم ہی تو آئی تھی دن میں گھر، مجھے تم نے خود بتایا۔ امی نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈیڈ آئی سویئر یہ جھوٹ ہے۔ وہ ان کو پکڑنے لگی جو صوفے پہ ڈہ گئے تھے۔ انہوں نے زینی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز سوری، ڈیڈ کو بتا دو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ مڑ کے اب میر سے کہہ رہی تھی۔ یقین کرو اگر میری بیوی میرا گھر انتظار نہ کر رہی ہوتی تو وہ جھوٹ اور وہ تہمت جو آج تم نے مجھ پہ لگائی وہ سچ کر کے جاتا۔ وہ اسے انگلی سے دھمکاتا مڑ گیا۔ ڈیڈ؟ زینی چیخی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ ایک طرف ڈھلک گئے تھے۔ ڈیڈ وہ جھوٹ تھا، پلیز اٹھیں پلیز ڈیڈ۔ وہ ان کا چہرہ تھپ تھپاتے چلا رہی تھی اور مین دروازہ کراس کرتے میر کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سے محبت کا ایک راستہ اس کی مخلوق سے ہو کے گزرتا ہے،
پری کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا، نو پریشے نو۔ وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ گیا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ اگر وہ پہلے والا میر ہوتا تو اس کی بلا سے کوئی مر بھی جاتا، لیکن وہ پریشے کا میر تھا، اور پریشے کا میر کسی کو مرتا ہوا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ وہ اندر کی طرف بھاگا، جہاں زینی ابھی بھی انہیں ہوش میں لا رہی تھی، ساتھ چلا بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، کیونکہ گھر کے ملازم تو سب جا چکے تھے۔ ہٹو، اسے پیچھے کرتے میر نے انہیں باہوں میں بھرا۔ کار کا دروازہ کھولو، وہ چلایا تھا۔ زینی نے روتے کار کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ زینی کو ان کے ساتھ پیچھے بٹھا کے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ 15 منٹ تک وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ کمرے میں چکر لگاتے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا جلدی آؤں گا، اور رات کے 12 بج رہے تھے، وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اکتا کے فون اٹھا کے اسے کال ملائی۔ دوسری طرف زینی ICU کے دروازے کو دیکھ کے رو رہی تھی، اور میر کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اس کا سیل فون بجا۔ میر نے کال پک کی۔ کدھر ہو؟ پری نے سیدھا سوال پوچھا۔ میر نے اپنے کچھ فاصلے پہ کھڑی زینی کو دیکھا۔ زینی کے ساتھ۔ اس کے بتانے پہ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھائی دی۔ پوچھو گی نہیں کیا کر رہا ہوں اس وقت اس کے ساتھ؟ میر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دل نے جاننا چاہا وہ کیا سوچ رہی ہوگی اس کے بارے میں۔ If I say I trust you, then I mean it۔ پری نے اسے جتایا، اور اس کے بارے میں وہ کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہی۔ اوکے دین ٹیک کیئر، کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اس نے بھی پری کو نہیں بتایا وہ اس وقت زینی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ پری نے بھوجل دل کے ساتھ فون رکھ دیا۔ کتنا آسان تھا کہنا، دل کو سمجھانا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گئی، کروٹ بدلی، پھر سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ دوبارہ اسے کال ملائی۔ امیر شاہ مسکرایا تھا۔ اس کے ڈیڈ ہیں اسپتال، کچھ دیر تک اگر ہوش آ گیا تو آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، سو جاؤ۔ نرم لہجے میں پری کے بولنے سے پہلے ہی وہ اسے بتا چکا تھا۔ پری نے کال کاٹ دی اور لیٹ گئی۔ وہ بدل رہا تھا اس کے لیے۔ یہ احساس ہی کتنا پیارا تھا۔ وہ مسکراتے آنکھیں موند گئی۔ دوسری طرف میر نے بھی کرسی سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ اینا کے کمرے میں داخل ہوا، جو کل کے فنکشن کی تیاری کے لیے چہرے پہ فیشل لگا کے ہاتھوں پہ مساج کر رہی تھی۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو، اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا اینا کے قریب قدم بڑھا کے گنگنا رہا تھا، اور پیچھے کے اس کے بالکل قریب آ کے اس کے بال جو کہ پونی میں تھے ہمدان نے نیچے کو کھینچ دیے۔ ہمدان! وہ چیخی تھی۔ یار اتنا ایموشنل گانا گنگنا دیا میں نے، اور تم نے ابھی تک وہ ڈائلاگ نہیں بولا۔ اس نے منہ بنایا۔ کون سا ڈائلاگ؟ وہ مڑ کے اسے خشمگین نظروں سے گھورنے لگی۔ مجھے آپ سب کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، میں نہیں کروں گی شادی۔ ہمدان نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے لڑکیوں والا جملہ بولا۔ دیکھو پہلی بات، وہ اسے پرے کرتی بولی، ابھی صرف منگنی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کے بتایا، بارات والے دن رو لوں گی۔ اس نے ہاتھ جھلایا، ابھی تو کل منگنی ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ہمدان کو دیکھتی مسکرائی۔ ہمدان بھی مسکرایا، اور صرف 5 منٹ کے بعد ہی اینا کے کمرے میں وہ دونوں جھوم رہی تھی۔ تیرے نال میں آواں گی، سسرال میں جاواں گی، دونوں بہن بھائیوں کا پسندیدہ کام۔ نہ تو اینا نے ایک بھی سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسے لے کے جانے والا پولیس والا تھا، سوچنا ہی کیوں، بس وہ سسرال جا رہی تھی۔ ہے تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ ہمدان بھی اس کے ساتھ فل میوزک لگائے جھوم رہا تھا۔ تیرے نال میں آواں گی، سسرال میں جاواں گی، ہے تینوں لے کے میں جاواں گا، دل دے کے میں جاواں گا۔ نیچے کچن سے وہ گھبرائی ہوئی نکلی۔ رضیہ! انہوں نے رضیہ کو آواز دی۔ وہ جھٹ سے سامنے آئی۔ دیکھو ان کو جا کے، آہستہ آواز کریں، ان دونوں کو نہ جانے کب عقل آئے گی۔ وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی، اور رضیہ جو کہ خود جب سے آواز آئی تھی جانے کو پر تول رہی تھی، وہ اڑ کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ دونوں جہاں سے بے خبر ناچ رہے تھے۔ ہماری شادی میں ابھی باقی ہے ہفتے 400 برس لگے یہ ہفتے کیسے ہونے پار، نہیں کر سکتا میں اور ایک دن بھی انتظار، آج ہی پہنا دے آج ہی پہنا دیں تیرے گوری باہوں کا ہار۔ رضیہ بھی آ کے ان کے ساتھ جھومنے لگ گئی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے میں دورانی ہاؤس کے مکینوں کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہا تھا۔ ہانی جو کہ کچن سے نکلی تھی وہ رک کے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے ہی وشا نکلی تھی کہ جو کہ ہانی سے کچھ کہتی رک گئی۔ سامنے ہی وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، بلیک ہی واسکٹ پہنے اور منہ کے زاویے آج بھی حسب عادت بگڑے ہوئے تھے۔
بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ ان دونوں تک آیا۔ ایس پی صاحب، مسکرانے پہ بھی ٹیکس لگ گیا کیا؟ وشا نے اس پہ طنز کیا۔ وشو یار، وہ منہ بناتا ان تک آیا۔ ہانی نے وشا کو دیکھا، وہ صرف پریشانی میں اسے ایسے پکارتا تھا۔ کیا ہوا؟ وشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے انگوٹھی نکال کے ان دونوں کے آگے کی۔ واؤ! ہانی نے ستائشی نظروں سے دیکھتی تعریف کی۔ ماشاءاللہ بولتے ہیں، وشا نے اسے مکہ مارتے کہا جبکہ نظریں انگوٹھی پہ تھیں۔ نہیں یار، ولی نے منہ بنایا، یہ وہ والی نہیں ہے جو میں نے پسند کی تھی، انہوں نے ڈیزائن بدل دیا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ لیکن ڈیزائن تو یہ بھی بیسٹ ہے، وشا نے وہ ولی کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ میں چینج کروانے جا رہا ہوں، ڈائریکٹ ہال میں ملتے ہیں۔ وہ ان سے رنگ لیتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں! وہ دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ ولی حیرت سے مڑا۔ تم نہیں جا رہے، دو ادھر! اس سے وشا نے انگوٹھی چھین لی۔ آپ تیار ہو چکے ہیں، ماما ناراض ہوں گی اب۔ ہانی نے اسے وجہ بتائی۔ لیکن میں اسے یہ انگوٹھی نہیں پہناؤں گا، ولی نے بھی ضد سے کہا۔ اوکے، مجھے دیں، ہم پارلر جا رہے ہیں، میں واپسی پہ چینج کروا لوں گی۔ ہانی نے اس کے آگے ہتھیلی پہلائی۔ نو! وہ بدک کے پیچھے ہٹا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ تو؟ ہانی نے سکون سے پوچھا۔ یار دیکھو، تم لڑکی ہو، میں خود جا کے چینج کروا لاتا ہوں، ماما کو نہ بتانا۔ ولی نے اسے سمجھایا۔ ایک منٹ، میں لڑکی ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیں، اب تو میں ہی کروا کے لاؤں گی۔ آپ نے ہانیہ چودھری کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، وہ اس سے رنگ چھین چکی تھی۔ یہ لو۔ رنگ کے ساتھ اس نے اپنی گن بھی ہانی کو دی۔ یہ کیوں؟ وشا ڈر کے پیچھے ہوئی جبکہ ہانی مسکرائی تھی۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ بولے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے۔ ولی کی پریشانی کم ہو چکی تھی۔ وشا نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کا دماغ بہت ملتا تھا۔ وہ کار سے نکلا تھا، ایک شان سے سن گلاسز لگائے۔ جیسے ہی اس نے ہال کے باہر کار روکی، میڈیا اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ ولی نے لمبا سانس خارج کیا۔ ہیلو سر، آپ منگنی کر رہے ہیں؟ ہیلو سر، آپ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور میڈیا کے نمائندے اس کے ساتھ بھاگتے اس سے سوال پوچھنے لگے۔ سر، بہت مبارک ہو نئی زندگی کی، ایک نے کہا تو ولی مسکرا کے سر ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ یہ میڈیا یہاں کیا کر رہا ہے؟ حمزہ کو دیکھ کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، علاقے کے ایس پی کی منگنی ہے، کوریج تو بنتی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ اوکے، لیکن دھیان رکھنا، گھر کی یا باہر کی کسی بھی عورت کی کوریج نہ ہو۔ اس نے نیا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ عورتوں کے لیے ایکسٹرا کیئرنگ تھا۔ شور سر، حمزہ نے اس کے حکم پہ سر خم کیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، ایک دفعہ تو سب نے مڑ کے اسے دیکھا تھا، لیکن وہی اس کی شان بے نیازی جو اسے ولی بناتی تھی۔ وہ چلتا جا کے اسٹیج کے پاس ٹیبل پہ وشا تک گیا۔ آپ کے مجازی خدا نہیں آئے مادام؟ اس نے وشا کے سامنے کرسی پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھتے مذاق کیا۔ وشا مسکرائی۔ میں پوچھتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہو کے کال کرنے لگی۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہا تھا جب وشا کی کال آئی۔ کب تک آئیں گے آپ؟ وشا نے سوال پوچھا۔ کمنگ، آفس سے نکل چکا ہوں، یار لیٹ ہو گیا ہوں، ڈائریکٹ آ جاؤں؟ اس نے کار تک آ پوچھا۔ نہیں یار، آپ تھکے ہوئے ہیں، گھر جا کے شاور لیں، آپ کی ہر چیز تیار ہے، تیار ہو کے ہیں، لیٹ ہونے کی خیر ہے۔ وشا نے اس کی آواز میں تھکاوٹ بھانپ لی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، دور رہ کے بھی وہ اپنی ذمہ داریاں اتنے اچھے سے سنبھالتی تھی۔ وہ کار سے نکلی تھی، ریڈ کلر کا شرارہ، اوپر سکن کرتی، بالوں کو کرل کیے کھلے چھوڑ کے میک اپ میں وہ دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو، لیکن ہانی نے اگنور کیا۔ آگے بڑھ کے دکان میں داخل ہوئی، وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہاں فنکشن شروع ہونے والا ہوگا، یہ پٹاخہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ سوچتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ دکاندار کو اچھی خاصی سنا رہی تھی۔ ایس پی ولی چودھری کی منگنی کی انگوٹھی بدل دی آپ نے؟ او ہیلو، یہ 2 نمبری نا سامنے والے کو دیکھ کے کیا کرو اچھا۔ وہ انگلی اٹھا کے دکاندار کو سنا رہی تھی۔ پیچھے کھڑا وہ مسکرایا۔ وہ تو شکر کہ میں آئی ہوں، بھائی آتے تو دکان سیل کروا کے جاتے تمہاری۔ چلو وہ انگوٹھی دو جو انہوں نے پسند کی تھی۔ وہ ایک طرف کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں جانب ایک لڑکا کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی تھی اور تھی بھی چھوٹی سی۔ وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی لینے آئی تھی، بے وقوف تھی کیا؟ اسے نہیں پتہ حالات کا۔ وہ لڑکا طنزیہ مسکرایا اور اپنے سے دور کچھ کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکا باہر گیا اور اس نے ہانی کی کار کا ٹائر پنچر کر دیا۔ وہ انگوٹھی لے کے جیسے ہی مڑی، وہ فوراً دوسری طرف گھوم گیا۔
اس کی پوچھ دیکھتی باہر چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتا اس کے پیچھے آیا اور ایک اور لڑکا آنے کے تعاقب میں ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کار کے قریب 2 قدم کے فاصلے پہ رکی۔ ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ ایک دم مڑی اور جلدی سے اس کی کار کی ڈگی کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ ہانی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی لیکن کار میں نہیں بیٹھی۔ کار سے پرس نکالا اور اس میں سے ولی کی گن کو دوپٹے کے نیچے چھپایا کیونکہ پبلک پلیس تھی۔ وہ جو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ ہانی محترمہ کار میں بیٹھی کہ نہیں، ہانی نے اس کے پیچھے سے آ کے اپنی طرف گھما کے اس کے دل کے مقام پہ گن رکھی تھی۔ سامنے والا مسکرایا تھا۔ ہانی نے فوراً گن نیچے کی۔ میرا پیچھا کر رہے تھے تم؟ ہانی کو اسے دیکھ کے اتنا غصہ آیا۔ خوش فہمی ہاں؟ ہمدان ہاتھ جھلا کے مسکرایا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھنے لگی۔ ہمدان نے اس کے سامنے شاپر کیا جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا، جس کے گجرے تھے۔ عین وقت پہ اینا کے گجرے گم ہو گئے تھے اور ان کے بغیر دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی، تم لڑکیوں کا فنکشن نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ بنا کے بتا رہا تھا۔ ہانی مسکرائی۔ وقت دیکھو۔ اس نے جتایا کہ وہ خاصا لیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا بھلا جا رہا تھا کہ تم پہ نظر پڑ گئی۔ ہمدان نے سر نفی میں ہلا کے اسے قصوروار ٹھہرایا۔ کار میں آئے ہو؟ ہانی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے کم ود می، میں بھی ہال ہی جا رہی ہوں۔ اس نے آفر کی تھی۔ ہمدان نے ابرو چکاتے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو اتنی مہربانی کی وجہ، لیکن وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ ہمدان نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ وہ جو کار میں بیٹھنے لگی تھی، اس نے ہمدان کو دیکھا اور اس نے کار کی ٹائر کی طرف اشارہ کیا۔ شٹ! جتنی دونوں کو جلدی تھی وہ اتنا لیٹ ہو رہے تھے۔ تبھی ایک رکشہ ان کے قریب آ کے رکا۔ میڈم جی جانا ہے؟ لڑکے نے سر باہر نکال کے پوچھا۔ ہانی نے ہمدان کو دیکھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ بھی کار کو لاک کرتی رکشے میں ہمدان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں رکشے میں بیٹھے تھے جب رکشے والے نے شیشے میں دیکھا 2 بائک والے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ مسکرایا اور اس نے ویرانے کی طرف موڑ لیا۔ ہیلو بھائی، یہ غلط راستہ ہے، ہمدان نے کہا، لیکن ہانی کا ہاتھ پرس میں موجود گن پہ مضبوط ہوا تھا۔ صاحب جی یہ شارٹ کٹ ہے، اس نے کہا تو ہمدان نے سر ہلا دیا، لیکن ہانی کو سچویشن سمجھنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، لڑکے نے رکشہ کو روکا۔ 2 لڑکے ان کی طرف آئے، دونوں کے ہاتھ میں گن تھی۔ شرافت سے باہر نکلو۔ ایک لڑکا ہمدان کی طرف آیا اور دوسرا ہانی کی طرف۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ ہانی کو غصہ بہت آیا۔ ہمدان کے چہرے کا تو رنگ اٹھ چکا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کھڑی تھی وہ شیرنی تھی، ان جیسے 20 گیدڑوں کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ چل بے، نکال جو کچھ بھی ہے، لڑکے نے ہمدان کی کن پٹی پہ گن کو مارتے کہا۔ ہمدان نے موبائل اور پیسے نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ درمیان میں ہی ہانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیادہ ہوشیاری نہ کر، تو بھی انگوٹھی نکال، دوسرے لڑکے نے ہانی سے کہا۔ ہانی نکال کے دو، وہ شوٹ کر دے گا۔ ہمدان کی آواز کانپی۔ دیکھو، وہ انگوٹھی میرے بھائی کی منگنے کی ہے اور میں تو نہیں دے رہی۔ ہانی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ شوٹ کر دے لڑکے کو۔ تیسرا رکشے والا بھی ان کی طرف آیا اور نیا حکم دیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ دے رہی ہے، ہانی دو، وہ مجھے مار دیں گے۔ ہمدان اس کے قریب ہوا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں ڈائمنڈ رنگ دے دوں؟ اتنا سستا سودا؟ ہانی نے منہ بنایا۔ ہمدان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ پکڑ لڑکی کو۔ دوسرے حکم پہ وہ 2 ہانی کی طرف بڑھنے لگے۔ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہمدان، ہانی کی آواز میں ایک دم سختی آئی تھی۔ ہمدان نے ان 2 لڑکوں کو ہانی کی طرف آگے دیکھا۔ رگیں تن گئی تھی دورانی کی۔ اس نے ہانی کو کھینچ کے اپنے پیچھے کیا۔ بچا نہیں سکتا تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ اتنا بےغیرت سمجھا ہے تم نے بچانا سکوں تو ان کے سامنے ڈش کی طرح پیش کر دوں؟ وہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہانی نے اس کو غور سے دیکھا جو ضبط کر رہا تھا۔ وہ ہانی کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ ہانی تو اسے اس لیے آنکھیں بند کرنے کا کہا تھا کہ وہ اگر لڑکوں کی دھلائی کرے تو وہ ڈر نہ جائے۔ ہانی مسکرائی۔ ہنی فوکس، یہ رومانس کا وقت نہیں ہے۔ ہانی کے دماغ نے سیکنڈ سے پہلے اسے سگنل دیا۔ اس نے ہمدان کو جھکایا، خود بھی جھکی کیونکہ وہ 2 لڑکے ان پر حملہ کر چکے تھے۔ آنکھیں کھلی رکھنا اب، ہانی نے مسکرا کے اسے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں گن تھی لیکن اس نے ابھی نہیں دکھائی۔ ہانی نے تیر کی تیزی سے پیچھے کھڑے تیسرے لڑکے کی گردن دبوچی۔ سب سے بڑی غلطی ان کی یہی تھی کہ پیچھے جو کھڑا تھا وہ باس ضرور تھا، لیکن اس کے پاس گن نہیں تھی۔ شاید کبھی ضرورت نہ پڑی ہو، لیکن آج پڑ گئی تھی۔ کہو اپنے چمچوں سے گن نیچے رکھیں ورنہ شوٹ کر دوں گی۔ ہانی نے اس کی کن پٹی پہ گن رکھی۔ نیچے رکھ ان کو۔ وہ لڑکا ڈر گیا۔ غلط وقت پہ غلط جگہ ہاتھ پڑ گیا تھا۔
دونوں نے گن زمین پہ رکھی۔ ہمدان اٹھا لو وہ گنز۔ ہانی نے اگلا حکم ہمدان کو دیا۔ اس نے ناسمجھی سے ہانی کو دیکھا۔ اٹھاؤ، وہ غصے سے بولی۔ ہمدان نے بھاگ کے گنز اٹھائیں۔ رکشے تک جاؤ۔ ہمدان نے اس کو نیا حکم دیا۔ وہ ہانی کا پرس اٹھاتا رکشے تک گیا۔ اور تم دونوں پہلے میرا تعارف سن لو، میں ہانیہ چودھری، ایس پی ولی چودھری کی بہن۔ چلو اب دوسری طرف منہ کرو۔ وہ لڑکے اس کا تعارف سن کے ہی ڈر گئے۔ اب 2 سیکنڈ میں اپنی شکل گم کرو، بھاگو۔ وہ لڑکے مڑ کے دیکھنے لگے، شاید اپنے باس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہانی نے ان کی طرف گن کر کے چلائی، وہ فوراً بھاگے تھے۔ اس سے اچھا تو کتا پال لیتے، وفاداری تو کرتا۔ ہانی نے گن اس لڑکے کو ماری۔ چلو، رکشے تک اسے لائی۔ ہمدان تو سوچ رہا تھا کہ وہ تینوں اگر بھاگ گئے تو رکشہ کون چلائے گا، لیکن ہانیہ چودھری کے پاس دماغ تھا جو بہرحال وہ کام میں بھی لاتی تھی۔ چلاؤ رکشہ۔ اس کی کمر پہ گن رکھتے ہانی نے اسے حکم دیا۔ وہ رکشہ چلانے لگا۔ ہمدان مسکرایا تھا۔ پورے 15 منٹ بعد وہ ہال کے باہر رکے۔ جانا مت، کرایہ لے کے جانا۔ اس نے رکشے والے کو دھمکی دی۔ نہیں میڈم جی، آپ سے کیا کرایہ لینا؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹے، کرایہ تو تجھے لینا پڑے گا۔ ہمدان اندر سے، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، باہر اسے حمزہ نظر آیا۔ بھائی حمزہ لسن۔ اس نے ہاتھ ہلا کے حمزہ کو بلایا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ چھٹکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ایس پی صاحب، آپ کا نیا شکار۔ اس نے رکشے سے لڑکا نکال کے حمزہ کے آگے کیا۔ ذرا اس کو حوالات تک پہنچائیں، باقی بات فنکشن کے بعد۔ وہ کہتی ہال کی طرف چلی گئی اور رکشے والا اپنی قسمت کو رونے لگا کہ کون سی منحوس گھڑی میں اس نے ہانی کو پھانسنے کا سوچا تھا۔ ہمدان تو اس کی عقل مندی پہ اش کر اٹھا۔ جیسے وہ برائڈل روم میں داخل ہوا، اینا نے اسے غصے سے گھورا۔ یہ لو۔ اس نے گجرے اینا کی طرف بڑھائے، لیکن یہ کیا، اتنا لیٹ آنے کے بعد بھی وہ جو گجرے لایا تھا رستے میں ہی خراب ہو چکے تھے۔ دیر آیت درست آیت، یہ محاورہ لوگوں پہ فٹ آتا ہوگا، ہمدان دورانی پہ نہیں، کیونکہ وہ دیر سے آ کے بھی کبھی درست نہیں آیا۔ اینا نے روحانسی ہو کے پاس کھڑی رضیہ کو دیکھا، جس نے شرافت سے اپنے بازو چھپائے تھے کیونکہ وہ اینا کے پہلے والے گجرے پہن چکی تھی۔ اینا کو اب ایسے ہی فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، ایک تو ایس پی سے منگنی، دوسرا منگنی بھی گجروں کے بغیر۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ وہ سٹیج پہ کھڑے تھے۔ ایس پی صاحب، چیلنج ہے آپ کے لیے، انگوٹھی پہنا دیں لیکن آپ کا ہاتھ اینا کے ہاتھ سے ٹچ نہ ہو۔ ہمدان ایک طرف کھڑا بولا۔ اینا اور ولی کے درمیان ایک لال چنڈی تھی اور وہ دونوں ہی سٹیج کے درمیان کھڑے تھے۔ لال چنڈی سے کچھ جگہ بنا کے دونوں کے ہاتھ نکالے گئے تھے۔ اینا کی طرف اس کے گھر والے کھڑے تھے اور ولی کی طرف اس کے۔ ہمدان کے چیلنج کرنے پہ سب مسکرائے۔ اینا نے اسے گھورا، اب وہ مسکراتا ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ولی نے پاس کھڑے حمزہ کو دیکھا۔ اس نے وکٹری کا نشان بنایا۔ جو بھی ہو، لڑکے والے ہار نہیں سکتے۔ وہ جو اینا کا ہاتھ پکڑنے کے قریب تھا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہمدان نے دیکھا وہ اینا کے بالکل ہاتھ کے قریب انگوٹھی لے آیا تھا۔ اس نے جھک کے اینا کو اٹھا لیا۔ اینا کا ہاتھ انگوٹھی سے ٹچ ہوا تھا اور انگوٹھی گر گئی۔ جیجا جی، اتنے کچے کھلاڑی ہیں آپ۔ ہمدان نے اینا کو بالکل بچوں کی طرح اوپر اٹھا لیا۔ ولی نے جھک کے انگوٹھی اٹھائی۔ حمزہ اور زین اس کے دائیں اور بائیں آئے۔ ولی مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل وہ دونوں اس کو بھی اٹھا چکے تھے۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا، لیکن ہمدان کی طرف اینا ابھی نیچے کو ہی تھی اور حمزہ اور زین کو ولی اچھا خاصا اوپر کر چکے تھے۔ ولی گہرا مسکرایا۔ اینا اسے اب صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے اینا کا ہاتھ تھاما۔ پل کی پل اینا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور وہ مبہوت ہو گئی۔ وہ مسکرایا، آنکھوں میں چمک لی، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا گیا۔ سب نے ہوٹنگ کی، تالیاں بجائیں۔ اب اینا کی باری تھی اسے انگوٹھی پہنانے کی۔ اینا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی طرف انگوٹھی بڑھائی، لیکن وہ جان بوجھ کے انجان ہاتھ آگے ہی نہیں کر رہا تھا، مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہناؤ بھی، ہمدان نے اسے سر اونچا کر کے کہا۔ اینا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سب نے کاؤنٹنگ شروع کر دی۔ جتنے لوگ ہال میں موجود تھے وہ ایک ساتھ گنتی کر رہے تھے۔ 10، 9، 8، 7، سب مل کے گن رہے تھے، لیکن ولی چودھری تھا کہ ہاتھ آگے نہیں کر رہا تھا۔ اینا نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز ہاتھ، وہ ہلکا سا بولی۔ ولی نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ 6، 5، 4، 3۔ اینا نے منہ بنایا۔ ولی نے اپنی مسکراہٹ روکنے کو لب دانتوں تلے دبا لیا۔ 3، 2۔ اینا نے آگے ہو کے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کے انگوٹھی بنا دی۔ 1۔
ایک سے پہلے ہی وہ پہنا چکی تھی۔ ولی دیکھتا رہ گیا اس کو، اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ہمدان نے اسے نیچے اتار کے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ کچھ دیر تک سب ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ولی اسٹیج پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں مائک تھا اور نظر سامنے پینٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑے آلیار پہ تھی۔ آلیار مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً پورے ہال میں اندھیرا تھا اور کلرفل لائٹس نے ولی کو فوکس کر رکھا تھا۔ وعدہ یاد ہے نا مسٹر آلیار شاہ؟ وہ مسکرا کے مائک میں بولا۔ آلیار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جس دن کوئی مجھے لڑکی دینے کو راضی ہو گیا، آپ اس دن ڈانس کریں گے، اور کریں گے بھی اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ، کیونکہ آپ کے مطابق آپ کی شادی پہلے ہی ہو چکی ہوگی۔ ولی نے اس کے الفاظ دہرائے۔ سب کی نظریں مسکراہٹ دباتے آلیار پہ تھیں، جس نے کندھے اچکا کے پاس کھڑی وشا کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو جھوٹ تھوڑی تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، put your hands together and welcome the most beautiful couple, مسٹر اینڈ مسز آلیار شاہ۔ ولی کے کہنے پہ سب تالیاں بجاتے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب بلو لائٹس نے ان دونوں کو بھی فوکس کیا ہوا تھا۔ آلیار نہیں، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آلیار نے اس کے آگے مسکراتے ہاتھ پھیلایا۔ سب کی نظروں سے گھبراتی اپنا ہاتھ آلیار کے ہاتھ میں دے گئی۔ جب تک وہ اسٹیج تک آئے، ہال میں شور سا اٹھا گیا۔ پری جو کہ ایک طرف میر کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے زور سے تالیاں بجائی۔ اف، ا پرفیکٹ کپل۔ اسٹیج پہ آلیار نے جب وشا کے دونوں ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے قریب کیا، پری نے زور سے ساتھ کھڑے میر کے بازو پہ دباؤ ڈالا۔ میر تو اس کا خوشی سے دھمکتا چہرہ دیکھ کے مبہوت رہ گیا، لیکن وہ اسٹیج پہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ میوزک جیسے ہی سٹارٹ ہونا تھا، نیچے فلور نے بھی گھومنا تھا، تو آلیار نے وشا کو اس نے پیر پہ پیر رکھنے کا اشارہ کیا۔ وشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آلیار نے آنکھیں نکالی۔ آلیار میں؟ وشا نے اس کا دھیان خود کی طرف کروایا۔ آپ کو لگتا ہے آلیار شاہ اپنے بیوی اور بچے کا وزن نہیں اٹھا سکتا؟ بہت کمزور سمجھا ہے آپ نے آلیار شاہ کو۔ اس کے بالکل قریب ہو کے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وشا نے مسکرا کے اس کے دونوں پیروں پہ اپنے پیر رکھ دیے۔ پل ایک پل میں ہی تھم سا گیا، تو ہاتھ میں ہاتھ جو دے گیا، چلوں میں جہاں جائے تو، دائیں میں تیرے بائیں تو، ہوں رات میں ہوائیں تو ساتھیا۔ جیسے ہی اسٹیج تھوڑا سا اوپر ہو کے گھوما، وشا نے ڈر کے آلیار کی شرٹ کو دبوچا تھا۔ میری طرف دیکھیں، آلیار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے تو ڈر لگ رہا تھا۔ ہنسوں میں جب گئے تو، رو میں مجرے تو، بھیگوں میں برسائے تو ساتھیا۔ فحش، جذبوں سے بوجھل لہجہ۔ وشا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور پورے ہال میں شور سا اٹھ گیا۔ آلیار مسکرایا۔ وشا ایک پل کو بھول گئی وہ کہاں تھی۔ سب انہیں دیکھ رہے تھے، بس یاد تھا کہ وہ آلیار کی باہوں میں تھی۔ سایہ میرا ہے تیری شکل، حال ہے ایسا کچھ آج کل، صبح میں ہوں تو دھوپ ہے، میں آئینہ ہوں تو روپ ہے۔ آلیار نے اس کے پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکائی تھی۔ وشا نے آنکھیں بند کر لی۔ ہائے میں مر جاواں۔ اسٹیج سے دور کھڑی پری کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بالکل قریب کھڑی ہو کے ان دونوں کو دیکھتی۔ میر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پہ چڑھ گیا۔ 2 سیکنڈ اور وہ بھی اب اسٹیج پہ تھے۔ پری کا رنگ اڑ گیا۔ نیچے کھڑے ہو کے ہوٹنگ کرنا ایک الگ بات تھی۔ میر اس کے قریب ہوا، وہ بدک کے پیچھے ہو کے نیچے اترنی، لیکن تب تک بلو لائٹس انہیں بھی فوکس کر چکی تھی۔ میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ تیرا ساتھ خوب ہے ہم سفر، تو عشق کے سارے رنگ دے گیا، پھر کھینچ کے اپنے سنگ لے گیا، کہیں پہ کھو جائے جو، جہاں یہ رک جائے پل، کبھی نہ پھر آئے کل ساتھیا۔ ایک ہاتھ میں پری کا ہاتھ جکڑ کے دوسرا پری کا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنا ایک ہاتھ پری کی کمر پہ۔ وہ مسکراتا پری کو بدحواس کر گیا۔ ایک مانگے اگر ساؤں خواب دوں، تو رہے خوش میں آباد دوں، تو سب سے جدا جدا سا ہے، تو اپنی طرح طرح سا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے تو دوسرا، پل ایک پل میں ہی تھم سا گیا، تو ہاتھ میں ہاتھ جو دے گیا، چلوں میں جائے جہاں تو، دائیں میں تیرے بائیں تو، ہوں رات میں ہوائیں تو ساتھیا۔ دونوں شاہ برادران اور ان کی بیویاں، پورے ہال میں شور سا اٹھ گیا تھا، لیکن وہ صرف سامنے کھڑی اپنی زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ ہم بھی چلیں؟ ولی نے اینا کی طرف جھک کے سرگوشی کی۔ اینا بھاگ کے اس سے دور کھڑی ہو گئی۔ ولی نے اپنا کہکا بمشکل روکا۔ ڈرپوک۔ اینا کو نیا خطاب ملا تھا۔
हंसूं मैं जब गाए तू, रो में मुरझाए तू। वो एक तरफ खड़े अपने लब काट रही थी, आंखें आंसुओं से लबरेज थी। शायद हॉल में अंधेरे ने उसका बरम रखा था। वली को ऐना के साथ मुस्कुराते देख दिल किरची किरची हुआ था। वो भी वली को ही देख रहा था जब नज़र वली की दो तकती आंखों पर पड़ी। भीगू में बरसाए तू साथिया हो साथिया। वो भागती हुई बाहर निकल गई। हमज़ा के कदम भी खुद ब खुद उसके पीछे भागे थे। गाना ख़त्म हुआ और हॉल में लाइट्स ऑन हुई। सबने उन दो जोड़ियों को सराहा था। एक चांद था तो दूसरा सूरज। दूर से ही दोनों भाइयों की चमक अलग ही थी। वो मुस्कुराते अपनी अपनी वाली को लेकर नीचे उतर आए। वो बाहर आके लंबे लंबे सांस ले ली। कितने ख्वाब थे जो आज टूटे थे उसके। एसपी को तो वो चाहती थी। उसने कर्ब से आंखें बंद की, तभी एक हाथ ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ाया। उसने रुमाल पकड़ के आंखें साफ की। पानी? नरम लहजा। उसने चौंक के आने वाले को देखा। वो उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा रहा था। अरफा ने उससे पानी नहीं लिया। वो उसके साथ खड़ा हो गया। आप ठीक हैं? हमज़ा ने पूछा। अरफा कुछ नहीं बोली। इतना डरावना हो क्या? हमज़ा ने संजीदगी से पूछा। इस बार अरफा ने उसकी तरफ देखा जैसे वो समझी ना हो। नहीं, वो आप जवाब नहीं दे रही, मुझे लगा डर गई आप। उसने मुस्कुरा के उसका मजाक उड़ाया। आप? अरफा गुस्से से उसको कुछ कहने लगी। जानता हूँ, बहुत प्यारा हूँ। हमज़ा का हाथ बालों तक गया। शक्ल देखिए अपनी, ये मोर मसूर की दाल। वो हाथ झुला के उसकी बेइज्जती कर गई। हमज़ा का मुंह खुल गया। वो मुस्कुरा के उसे देखती अंदर की तरफ बढ़ गई। हमज़ा उसकी पुष्ट देखता मुस्कुराया। वो उसका ध्यान बटा चुका था। रात को वो सब अपने अपने बिस्तर पे लेटे एक दूसरे को सोच रहे थे। हानि अपने कमरे में लेटी थी। आंखें बंद की तो हमदान का सुर्ख होना याद आया। हाय ये मशरकी मर्द, गैरत के नाम पे सुर्ख हो जाने वाले। वो मुस्कुरा के सोचती, तकिया अपने मुंह पे रखती सो गई। दूसरी तरफ वली ने जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद की, उसकी चालाकी याद आई। कैसे उसने खींच के वली के हाथ में अंगूठी पहनाई थी। वली मुस्कुराया था। नॉट बैड, उसने मुस्कुरा के कहते आंखें मूंद लीं। हमदान को देखें तो वो गधे, घोड़े, भैंस, बकरियां सब बेच के सोच रहा था, लेकिन ऐना अपने हाथ की अंगूठी देख रही थी। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो अंगूठी देख रही थी जब वली की बात याद आई। ये रियल डायमंड है और यकीन करें मेरे हक हलाल की जमा पूंजी है। उसका जुमला कानों में गूंजा तो वो मुस्कुरा के सर तकिए पे रख गई। और एक अरफा जमान चौधरी थी जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और वो बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी आंसुओं से लबरेज आंखों ने किसी की दिल की दुनिया तक हिला दी थी। वो कमरे में चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। कल से वो मेरी जान नहीं छोड़ रही। उसने सर पकड़ लिया। कहीं काला जादू तो नहीं कर दिया मुझ पे? हमदान ने आंखें फाड़ के अली और हारून को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हमदान को। हाय अपना गबरू जवान में। उसने खुद को शीशे में देखा, अपने चेहरे पे हाथ रखा। कहीं मुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो मुड़ के उन दोनों से पूछने लगा। मोहब्बत? और वो भी एसपी की बहन से? मुझे? अली के कुछ भी बोलने से पहले वो खुद ही बोला था, और एसपी भी वो जो मेरा होने वाला बहनोई है। अगली बात भी उसने खुद ही कर ली। हारून कुछ बोलता वो फिर से हाय हाय मैं कित्थे जावां। वो कमरे में तेज़ी से चक्कर लगाने लगा। हर दफ़ा तेरा हाथ लंबा मारना ज़रूरी है क्या? अली के उसने कमर पे मुक्का रसीद किया। इस बार हाथ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? हारून ने तबसरा किया। मोहब्बत, वो भी एसपी की बहन से? दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ वो दोनों खिसकने की तैयारी करने लगे। तारीख गवाह रही है मोहब्बत के कारनामे में दोस्तों के बेढंगे मशवरों का अहम किरदार अदा है। इससे पहले वो दोनों कदम बाहर रखते हमदान ने उन्हें ब्लैकमेल किया। अली ने हारून को देखा। उसकी बात को नज़रअंदाज करते वो बाहर जाने लगे। वो फिर से बोला, रांझे और मजनू की लव स्टोरी इसीलिए पाया तकमील तक नहीं पहुंची कि उनके पास दोस्त नहीं थे, एक हमदान दुरानी भी सही। ब्लैक मेलिंग में तो वो बादशाहों का भी बादशाह था। दोनों लंबा सांस खारिज करते वापस मुड़ आए। अली को इतना गुस्सा आया उस पर। साले, तुझे मोहब्बत के लिए कोई और ना मिली? पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़ के तुझे एसपी की बहन ही मिली थी। अली और हारून उसको अच्छा खासा धो रहे थे। हमदान दुरानी कोई काम सीधा नहीं कर सकता, और मोहब्बत जैसे टेढ़े काम को वो कैसे सीधा कर लेता? वो उनकी तरफ मुंह बनाए देख रहा था। अब क्या होगा? उसने बेड पे लेट के आंखें मूंद ली। सोच रहा था उसे मोहब्बत हुई किस लम्हे।
تب جب اس نے دل کے مقام پہ گن رکھی، یا تب جب اس نے ہاتھ پکڑ کے موبائل اور پیسے دینے سے منع کیا، یا تب جب اس نے کہا آنکھیں کھلی رکھنا؟ یار وہ اٹھ کھڑا ہوا، پرپوز کر دے۔ علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا، وہ منہ توڑ دے گی میرا۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے ہمدان نے یہ مشورہ رد کیا۔ گوگل کر ہارون، گوگل کر۔ اس نے ہارون کی طرف لیپ ٹاپ کیا۔ کر گوگل، ہاؤ ٹو امپریس سسٹر آف ایس پی۔ ایک ایک لفظ کہتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس سے کہ پہلے ہارون لکھ کے سرچ کرتا وہ بولا، نہیں رک جا۔ اس نے اسے سرچ نہیں کرنے دیا۔ یار لڑکے نا یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، لڑکی پٹاتے ہیں جبکہ لڑکی کے گھر والوں کو پٹانا چاہیے۔ اس نے چٹکی بجا کے سلوشن بتایا۔ ہاں لکھ، ہاؤ ٹو امپریس گھر والے آف اے لڑکی۔ ابے او کتنی گندی ہے تیری انگلش۔ علی نے اس پہ طنز کیا، تو مجھے جج نہ کر۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ بکواس بند کر، پتہ ہے میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ علی نے اس کی انگلی پکڑ کے گھمائی اور ہارون کے سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہم تینوں مل کے اسے پرپوز کریں گے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے جب علی نے نیا شوشہ چھوڑا۔ ہمدان نے اسے گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ علی کا سر پھاڑنے کے لیے کچھ ڈھونڈتا، علی نے بات مکمل کی۔ ابے میرا مطلب ہے ہم وہ گانا گائیں گے، میری بھابھی بنو گی، تو اگلی لائن بولنا، مجھ سے شادی کرو گی، کیسا؟ علی نے بات مکمل کر کے ہارون کے سامنے ہاتھ کیا۔ اس کا فائدہ بتا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مانی تو ٹھیک، ورنہ کہہ دیں گے ہم پریکٹس کر رہے تھے۔ ویسے شکل سے تو عقل مند لگتا نہیں ہے، پر ہے تو عقل مند۔ علی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے ہمدان نے اس کی تعریف کی۔ علی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھ سے بد دعا نہ لے، کہیں وہ تیرا منہ نہ توڑ دے۔ علی کو غصہ آیا تھا۔ یار ہمدان کا ہاتھ پھر سے بالوں تک گیا۔ کتنا مشکل ہے نا لڑکی کو امپریس کرنا۔ ٹینشن ہو رہی ٹینشن۔ وہ چکر لگانے لگا۔ الحمدللہ ایسا کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں۔ علی نے کالر کھڑا کیا۔ یہ کہہ کہ کبھی کوئی امپریس ہی نہیں ہوئی۔ ہارون نے طنز کیا۔ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے گٹس تجھ میں ہیں ہی نہیں۔ ہارون نے علی پہ دوسرا وار کیا۔ لڑکیوں کو پسند آتی عقل یا شکل، اور تو دونوں سے ہی فارغ ہے الحمدللہ۔ اس کا منہ پکڑ کے ہمدان بولا، آہو نہ منہ نہ متھا، کڑی کتھوں آوے۔ ہارون نے دوسری طرف آ کے اس کے گھورا۔ علی سوچ میں پڑ گیا، واقعی کیا وہ اتنا برا تھا؟ دیکھو لڑکیاں شکل نہیں دیکھتی۔ اس نے اپنا دفاع کیا، جو دیکھتی ہیں نا تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ہمدان نے کہہ کے ہارون کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ علی تو دل پہ ہی لے گیا تھا۔ یار میں کیا کہہ رہا تھا، ہارون ارجیت سنگھ کے گانوں کی ایک لسٹ بنا کے مجھے دے دے۔ سنا ہے عقل مند لوگ 2 قدم آگے رہتے ہیں، اس لیے اگر دل ٹوٹ گیا تو سینڈ سانگ کی کلیکشن تو مسٹ ہے بھائی۔ اس نے پھر سے ہارون کو لیپ ٹاپ کے آگے بٹھایا تھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں سیڈ سانگ۔ علی اپنا دکھ بھول کے دوست کے دکھ میں شریک ہونے لگا۔ وہ سرچ کر، پہلی واری دل ٹوٹیا۔ علی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ گا کے دکھایا۔ اور دوسرا وہ بھی باساڈا دل موڑ دے، اس نے دوسرا بھی فوراً سے پیشتر تجویز کیا۔ ابھی وہ بھی سیڈ ہے، وہ میرا یار مطلب بھی یہ۔ ہمدان بھی اس کا ساتھ دینے لگا، اور وہ والا بھی، پیار دوبارہ نہ ہوگا۔ ہمدان نے دوسرا بتایا۔ وہ تینوں بھول بھال کے اب سیڈ سانگ کی کلیکشن پہ بحث کر رہے تھے۔ جیسا دورانی ویسے دورانی کے دوست۔ وہ اپنی پناہ گاہ پہ بیٹھے تھے، وہی ان کا اکلوتا درخت۔ ہمدان نے آج ٹیک لگائی تھی۔ اوہ سچ، وہ بدھک کے سیدھا ہوا۔ میں نے ایس پی کی بہن کو امپریس کرنے کو شاعری یاد کی ہے۔ ہمدان کا ہاتھ بالوں تک گیا۔ علی اور ہارون بھی اٹھ بیٹھے۔ تینوں نے آج کلاس بنک کی تھی۔ ارشاد۔ علی نے محفل کا انعقاد کیا۔ عرض کیا ہے۔ علی اور ہارون بیٹھے تھے، وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تیرے عشق میں کرونا ہو جاؤں، واہ 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 واہ۔ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے وہ پڑھنے لگا۔ علی نے ہارون کو دیکھا اور ہارون نے علی کو، اور پھر دونوں نے سامنے جھومتے ہمدان کو۔ تیرے عشق میں کرونا ہو جاؤں، اس نے پھر سے لائن دہرائی۔ تو مجھے چھو لے تیرا ہو جاؤں، آہا آہا۔ وہ آنکھیں بند کیے جذبات لٹا رہا تھا۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ دونوں خشمگین نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کہاں سے یاد کیا؟ علی نے سنجیدگی کی انتہا کی تھی۔ انسٹا پہ پوسٹ تھی، وہ سیو کر کے رات 10 دفعہ پریکٹس کی۔ ہمدان ان کے قریب بیٹھ کے ایسے بتانے لگا جیسے وہ ڈیبیٹ کے لیے پریکٹس کرتا رہا ہو۔ علی اس کے قریب ہوا، ہمدان پھیلا، اسے لگا اب تعریف ہوگی۔ جا کے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کے ایڈمن کو انفالو کر۔ سنا تو نے؟
اس کے بالکل قریب ہو کے علی نے انگلی اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اتنی تھکی شاعری؟ ہارون نے نفی میں سر ہلا کے جیسے افسوس کیا۔ ابھی بھابھی آ رہی، بھابھی آ رہی۔ علی نے پاس بڑا بیگ اٹھا کے کندھے پہ ڈالا اور شور مچایا۔ ہارون اور ہمدان بھی بھاگ کے اپنی چیزیں اٹھانے لگے۔ کون سی بھابھی؟ ابے ہم کنوارے ہیں۔ علی کے سامنے کھڑے ہو کے ہمدان کو ایک دم یاد آیا کہ وہ تو کنوارا ہے ابھی۔ علی نے اس کو پکڑ کے گھمایا، سامنے ہی وہ تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے قریب سے گزر کے اس نے کلاس میں جانا تھا۔ انگلیوں پہ اللہ کی تسبیح پڑھ لے، امپریشن اچھا پڑے گا۔ ہارون نے ہمدان کا ایک ہاتھ اٹھا کے اسے مشورہ دیا، پاس سے گزریں گی نا تو اس کی طرف نہ دیکھنا، نظر انداز کرنا، امپریشن اچھا پڑے گا۔ علی نے ایک اور مفید مشورہ دیا۔ ان دونوں کے مشوروں پہ عمل کرتا دورانی وہ پاس سے تیزی سے گزر گئی۔ امپریشن تو کیا پڑتا، وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس کا ارد گرد دھیان ہی نہیں گیا۔ ہمدان نے اس کی پشت دیکھی، اتنی بے قدری، وہ بھی ہمدان دورانی کی۔ وہ علی اور ہارون کی طرف دیکھ کے بولا، جو کہ بمشکل اپنا کہکا روک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے منہ بنا کے کہا، وہ دونوں ایک دم ہنسنے لگے۔ ہمدان ان دونوں کی طرف بھاگا، وہ گراؤنڈ کی طرف۔ اب یہ عالم تھا کہ ہمدان ان کو پکڑ کے اپنے بیگ سے دھو رہا تھا، اور ہانیہ چودھری جو کہ اپنی گری ہوئی فائلز اٹھا رہی تھی، اس نے شور کی طرف نگاہ کی تو وہ نظر آیا۔ وہ مسکرا کے سر جھٹکتی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بندہ نہیں سدھر سکتا، ہنی کے دل نے بے ساختہ کہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ غنودگی میں تھی۔ ایک دم اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کے پاس لیٹے آلیار کو دیکھا، جو کہ اس کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ آلیار؟ اس نے اٹھ کے آلیار کا منہ پکڑا۔ آلیار؟ وہ تکلیف میں تھی۔ آلیار نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ اس پہ جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وشا؟ اس نے وشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے کہہ رہا تھا، لیکن وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ وشا؟ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے وہ گھبرا گیا۔ آلیار، ہمارا بیبی، وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے بولی۔ وشا؟ اس کو سیدھا کرتے آلیار اسے ہوش میں لا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، آلیار، ہمارا بیبی۔ آلیار کی صحیح معنوں میں جان ہوا ہوئی۔ اس نے اسے فوراً باہوں میں اٹھایا۔ وشا؟ وشا آنکھیں کھلی رکھیں۔ کمرے سے ننگے پاؤں نکلتا وہ بھاگا تھا۔ اسے گود میں اٹھایا وہ گیراج تک آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے کار میں لٹایا۔ کوئی ہوش نہیں تھی کہ وہ میر کو ہی ساتھ لے جاتا۔ وشا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اب وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آلیار اسے بٹھا کے کار میں بیٹھنے لگا۔ پھر اچانک یاد آیا، اسے چھوڑ کے جانے کو دل بھی نہیں کیا، لیکن اسے اس وقت میر کی اشد ضرورت تھی۔ وہ میر کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ 2 منٹ بعد تک میر بھی اس کے ساتھ تھا اور پری بھی۔ وہ وشا کو فوراً ہسپتال لیے روانہ ہوا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلی۔ مسٹر شاہ میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے آلیار کو کہا۔ آلیار نے میر کو دیکھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا کے تسلی دی۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے گیا۔ پاؤں میں جوتا ابھی بھی نہیں تھا۔ ہمیں ابھی آپریٹ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے سامنے کھڑے آلیار کو کہا۔ پر ڈاکٹر، ابھی تو 7واں مہینہ ہے۔ آلیار بدحواس ہی ہوا تھا۔ مسٹر شاہ، ڈاکٹر کی آواز میں سختی آئی، میں آپ کی مسز کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، ان کی پریگنینسی کمپلیکس ہو سکتی تھی اور 80% چانسز تھے کہ ان کا بچہ بچے۔ آج اگر ہم آپریٹ نہیں کرتے تو آپ کی بیوی مر سکتی ہیں مسٹر آلیار شاہ۔ ڈاکٹر کو سامنے کھڑے آلیار پہ غصہ آیا تھا اور آلیار کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ ڈاکٹر؟ وہ چیخا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بنا کے اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ مسٹر شاہ، میں آپ کی بیوی کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، ان سے بارہا کہا تھا کہ وہ ابھی بیبی کو دنیا میں نہ لائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کو ساتھ لائیں، لیکن وہ ٹالتی رہیں اور نوبت یہاں تک آ گئی۔ مسٹر شاہ، یا تو آپ کا بچہ بچے گا یا آپ کی بیوی، اور ہو سکتا ہے دونوں بچ جائیں اور ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی نہ۔ ڈاکٹر بہت صفاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی، یا شاید آلیار کی لاپرواہی پہ غصہ آ رہا تھا، اور آلیار وہ سب پار ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، لیکن ذہن تو کہیں اور ہی پوچھا ہوا تھا۔ وشا، میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ آلیار، نہیں پلیز، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ یار، میری ذمہ داری ہیں آپ۔ آلیار، ہم اپنے بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ وہ بات ٹال گئی تھی۔ وشا، میں خود چنوں گا۔ آلیار، ہمارا بچہ، ہمارا بیبی۔ پوری دنیا گھوم گئی تھی آلیار کے سامنے، اور 7 ماہ، وہ 7 ماہ اس کی زندگی سے کھیلتی رہی اور وہ بے خبر تھا۔ آپ کو لگتا ہے آلیار شاہ اپنے بیوی اور بچے کا وزن نہیں اٹھا سکتا؟ اتنا کمزور سمجھا ہے آپ نے آلیار شاہ کو؟ ہاں، کمزور ہی تو سمجھتی رہی تھی وہ اسے۔ مسٹر شاہ، ڈاکٹر نے اسے حقیقی دنیا میں لاپٹا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ہم آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ڈاکٹر اس کو فیصلہ سنا کے باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، نظریں جم گئی تھیں سامنے نظر آنے والے دروازے پہ، آنکھیں لال انگارہ، جبڑے تنے ہوئے۔ آپ کی بیوی مر سکتی ہے مسٹر شاہ۔ وہ باہر کھڑا اپنا ضبط آزما رہا تھا، اندر وہ عشق کے واجبات ادا کر رہی تھی، اپنی جان پہ کھیل کے اس کی اولاد کو دنیا میں لا رہی تھی، آر یا پار، زندگی یا موت۔ میر اور پری ایک طرف کھڑے تھے، پری نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا تھا، وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ نرس باہر نکلی، تیزی سے ان کے قریب سے گزر کے آگے کو بھاگی، ایک اور نرس نکلی اور ان کے پاس سے بھاگی۔ عالیار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر دیتا؟ وہ مر جاتا، اسے بچا لیتا، اپنی سانسیں اسے تحفے میں دے دیتا، ہسپتال کو آگ لگا لیتا، ڈاکٹر اس کو اس کے قریب نہ آنے دیتا، وہ کیا کرتا؟ لیکن وہ بے بس تھا، وشا کو یہ درد اکیلے برداشت کرنا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کا بی بی۔ ایک نرس باہر آ کے سامنے سے آتے اسپیشلسٹ کو کچھ کہنے لگی۔ ڈاکٹر اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی آپریشن تھیٹر میں بھاگا اور صبح کی اذان ہو گئی۔ عالیہ نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی بیوی مر سکتی ہے مسٹر عالیار شاہ۔ عالیار، آپ ہمارا بیبی بچائیں گے، سنا آپ نے؟ غنودگی میں جانے سے پہلے وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عالیار کو یاد آیا وہ کل تہجد پڑھ رہی تھی، وہ سجدے میں رو رہی تھی۔ وہ مڑا اور ہسپتال کی مسجد میں آیا، اب تک ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ وضو کرتے اس کی کیفیت ہرے جوارے کی طرح تھی، کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تھی اس نے۔ 7 ماہ وہ تکلیف میں رہی، اب بھی وہ اندر مر رہی تھی، اور وہ کتنا بے وفا تھا، باہر کھڑا تھا۔ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس کی حالت ایسی تھی، اگر وشا کو آج ہو جاتا کچھ تو وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا۔ میں تو ہر بات اللہ سے منواتی ہوں، آپ کیوں نہیں دعا مانگتے؟ ایک دن اس نے دیکھا عالیار سے فرض پڑھ کے اٹھ گیا تو اس نے تب پوچھا، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ عالیار نے کندھے اچکائے تھے۔ میں اللہ سے شکوہ کر رہی تھی آج۔ رکوع میں جاتی وشا کی بات یاد آئی۔ شکوہ؟ اللہ کو پسند نہیں شکوہ کرنے والے۔ عالیار نے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ سجدے میں گیا۔ کبھی کبھی اللہ سے شکوے کر لینے چاہیے، مان بھرے شکوے جیسے ہم اپنوں سے کرتے ہیں۔ دوسرا سجدہ۔ وشا کی باتیں مسلسل گھوم رہی تھی۔ آپ نہ دعا مانگا کریں، کچھ نہ مانگے لیکن نعمتوں کا شکر تو لازم ہے نا؟ وشا نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے کہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا، یا شاید کوئی بھی نہ۔ ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو اس کے ہاتھ کانپے۔ یا ان دونوں کو بچا لے، یا ان کے ساتھ آج مجھے بھی اٹھا لینا۔ عالیہ نے ہاتھ پھیلا کے دل سے کہا، جانتا ہوں زندگی اور موت آگ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جانتا ہوں نعمتوں کا میں شکر نہیں کرتا، یہ بھی جانتا ہوں آپ چاہیں تو دنیا سے ایک پتا بھی نہ ہلے۔ وشا کو مجھے کس نے دیا؟ آپ نے۔ اس کی محبت میرے دل میں کس نے ڈالی؟ آپ نے۔ اس کو ماں کے درجے پہ فائز کس نے کیا؟ آپ نے۔ مجھے اس نہج پہ لا کے بے بس کر دیا۔ مجھے یہ جتا رہے ہیں آپ کہ دیکھو عالیار شاہ، یہ میری دنیا ہے، میری بادشاہت ہے یہاں، میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ ہاں میں مانتا ہوں تیری وحدانیت کو، تیری بادشاہت کو، تیری حاکمیت کو، مجھے قبول ہے میری بندگی، میری عاجزی، میرا جھکا ہوا سر، میرے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھ لے۔ کہاں جاؤں؟ مجھے بتائیں کس در پہ جاؤں آپ کے در کے علاوہ؟ مجھے بتا دیں، اگر کوئی بچا سکے میرا بچہ اور میری بیوی، آپ بتا دیں۔ نہیں بچا سکتا کوئی آپ کے علاوہ، واحد ہے نا آپ، بچائیں ان دونوں کو۔ سن لیں میری آج، ورنہ ان کے ساتھ مجھے بھی لے جائے آپ کے فرشتے۔ عالیار شاہ کا جھکا سر اور پھیلے ہاتھ، اور دوسری طرف وشا کا ایک لمبا سانس۔ آپریشن تھیٹر میں بچے کی رونے کی آواز گونجی تھی، وشا نے لمبا سانس لیا۔ میر نے پری کو سنبھالا۔ میر، بیبی کی آواز۔ پری نے اس کے سینے لگے ہی کہا۔ ڈاکٹر مسکراتی باہر آئیں، سامنے ہی وہ آ رہا تھا۔ نئی زندگی اور نعمت مبارک ہو مسٹر شاہ۔ ڈاکٹر اس کے پاس آ کے بولی۔ وہ مسکرایا، ڈاکٹر آگے بڑھ گئی اور بچے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز نعمت کی تھی اور نعمتوں کا شکر بنتا ہے۔ عالیار نے آنکھیں بند کی۔ میر اور پری نے اسے دیکھا۔ سب سے پہلے جس کا دنیا میں پہلا قدم ہی اتنا بھاری تھا، وہ بالکل وشا کی کاپی تھا، معصوم۔ میر نے گلے لگ کے عالیار کو مبارک دی۔ اب وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وشا اور عالیار کا ناشتہ لے کے واپس آتے۔ عالیار نے وارڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے ہی وہ نڈھال سی بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ عالیار کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ قریب جا کے غور سے اسے دیکھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ کتنی بڑی نعمت تھی۔ عالیار نے جھک کے اس کے سرہانے کے ارد گرد دونوں ہاتھ رکھے، اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکائی، اس کا لمس محسوس کیا۔ وہ زندہ تھی، اس کے پاس تھی۔ آپ نے مجھے جان سے مارنے پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی وش۔ نم لہجہ وہ اسے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا ہلی۔ عالیار نے اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی سے وزن بڑھایا۔ میں نے کہا تھا آپ سے ہی ہوں میں۔
نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آیا اور وشا کے چہرے پہ گرا۔ وہ غنودگی میں بے چین ہوئی، وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ تبھی کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونجی، جس نے آلیار کا دھیان اپنی طرف کیا تھا۔ آلیار مسکرا کے اس کی طرف بڑھا، اسے گود میں لیا۔ بہت مہنگا پڑا تھا آلیار کو اس کو دنیا میں آنا۔ نائل آلیار شاہ۔ آلیار نے اس کی پیشانی چومی۔ ابھی صرف آپ دنیا میں آئے ہو، ماما اور بابا کی جان نکال دی، آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے آلیار نم آنکھوں سے مسکرایا اور نائل آلیار شاہ کو اپنے بابا کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے اپنا سپیکر کھول لیا۔ وشا کی آنکھ کھل گئی۔ آلیار ہمارا بچہ؟ وہ ابھی بھی وہی بولی۔ آلیار نے مڑ کے اسے دیکھا، اس کے قریب نائل کو لٹایا۔ وہ جیسے ہی وشا کے ساتھ لیٹا، ساتھ ہی اس کی طرف کروٹ لیتا آنکھیں موند گیا۔ اسے اپنی ماما زیادہ پسند آئی تھیں۔ آلیار نے منہ بنایا اور ان ماں بیٹے کو دیکھا جو سکون سے آنکھ موندے لیٹے تھے۔ کتنا پرفیکٹ تھا سب۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے پاس سے آیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نوئل کی پری برتھ تھی، اسے کمزور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ عام بچوں جیسا تھا۔ وشا کی طرح معصومیت جھلک رہی تھی اس کے چہرے پہ، لیکن ناک اور ہونٹ اس کے بالکل آلیار جیسے تھے۔ آلیار نے جھک کے دونوں ماں بیٹے کا بوسہ لیا اور ایک دوسری طرف بیٹھ کے ان تینوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا اور ولی کو تصویر سینڈ کی تھی۔